अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान अमीन राजा। नाजरीन, सानिया मरी के हवाले से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। नाजरीन, हमारे साथ मरी से ही मौजूद हैं कासिम अब्बासी साहब। इनसे जानेंगे कि मरी में क्या हुआ। ये 50,000 का कमरा और साथ ही साथ 500 के अंडे बिकते रहे। इनसे असल हकायक जानेंगे कि मरी में वाकया क्या पेश आया और किस वजह से पेश आया, और साथ ही साथ ये जो लोग हैं वहाँ के जहाँ पे 50,000 और 500 के अंडे बिकते रहे, ये कौन लोग हैं, हकीकत जानेंगे कासिम अब्बासी से। आइए पूछते हैं कासिम अब्बासी से। जी कासिम अब्बासी, ये बताइएगा कि आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या मुश्किलात वहाँ रहते हुए पेश आती हैं? आप क्या जानते हैं कि क्या हकीकत में यही चीज है कि जो सोशल मीडिया पर इतना तूफान बरपा है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें बड़े मुश्किल में छोड़ा गया और ये सारा मलबा जो है वो मरी वालों पर डाला जा रहा है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सानिया मरी हुआ उसमें जितने भी लोग इस दुनिया से पर्दा कर चुके, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो फैमिली है अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, और तमाम एहलियान मरी, पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी अवाम उनके साथ इज़हार हमदर्दी करती है। और दूसरी जो चीज़ है उस पर जिस तरह आपने सवाल किया कि वहाँ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल रही है कि वहाँ पे 50,000 का कमरा दिया जा रहा है और 500 रुपये का अंडा बिका है, तो ये मैं आपको कहूँगा कि ये हमारी पूरी कौम का एक अलमिया है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि कोई भी बगैर तहकीक के हम बात को आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, बगैर सोचे बगैर समझे। कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जो सानिया हुआ उसके दूसरे दिन ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि स्ट्रीम मीडिया में ऐसी तस्वीर चलाई कि जो शख्स जो है वो जाँ बाग हो चुका है, उसके 4 जो बच्चे हैं वो भी उसके साथ जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। एक अफसोसनाक वाकया, लेकिन जब हकीकत खुलती है तो पता चलता है कि वो शख्स जो है वो अभी जिंदा है। और जब उसने अपनी वीडियोस देखी तो वो बंदा खुद हैरान रह गया कि यार ये किस तरह के लोग हैं जो बगैर तहकीक के, स्ट्रीम मीडिया ने वो खबर चला दी, बगैर तहकीक के ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें सोचने की हमें ज़रूरत है कि हमें बगैर तहकीक के कोई भी खबर जो है, कोई भी चीज़ है, उसको अपलोड नहीं करना चाहिए, पोस्ट नहीं करना चाहिए। कमेंट्स कर देते हैं लोग, लेकिन जितने भी लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो उस वक्त ग्राउंड के ऊपर कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि इसकी पोस्ट देखी, उसका कमेंट्स देखा, फिर अपना मौकिफ दे दिया, ठीक है। लेकिन हकायक इससे बिल्कुल बरक्स हैं। हमेशा याद रखें कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, इसी सानिया के भी 2 रुख हैं। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि असल का जिम्मेदार कौन है। तो मैं तो बेसिकली यही समझता हूँ कि जो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसका जिम्मेदार जो है वहाँ की लोकल इंतजामिया है, वहाँ की गवर्नमेंट है जो इस वक्त PTI की हुकूमत है, तो उसकी वहाँ पे इस वक्त कंट्रोल है इंतजामिया के ऊपर, तो वो नहल निकली, उसकी वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया। कासिम अब्बासी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि कौन सा तबका है कि जिसने पूरे मरी के लोगों को इस नैज तक पहुँचाया कि आज पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ये एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि मरी का रुख ना करें, किसी और साइड जाएं, वो कश्मीर जाएं, वो गिलगित बल्तिस्तान जाएं, किसी और जगह जाएं, लेकिन मरी ना जाएं। वो तबका कौन है, वो उसको मेंशन करें कि वो कौन लोग हैं, वो कैसे मरी में पनपे, वो कैसे इतना ऊपर गए कि उन्होंने ये सारा मामला वहां पे इतना जुगाड़ किया हुआ है कि वो आम लोगों को टारगेट करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। ये एक अफसोसनाक बात है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? का जो सवाल है उसको मैं जो है जारी रखते हुए आपको बताऊं कि सबसे पहले कि मरी के अंदर जितने भी लोग हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हैं या जितने भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि मरी के अंदर 2 तबके हैं। एक है वहाँ का कारोबारी तबका और एक है वहाँ का मकामी तबका। तो अब आपने ये देखना है कि भाई कारोबारी तबका कौन है या मकामी तबका कौन है। कि जो वहाँ का कारोबारी तबका है उसके अंदर 60% लोग बाहर के लोग इन्वॉल्व है। पूरे पाकिस्तान से बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे, फूड चेन्स, बाकी लोग जो है वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और 60% जो है ये बाहर के लोग हैं, और बाकी जो 40% लोग हैं उनका वहाँ पे मरी के जो कुछ लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम मकामी लोगों के दिफा में खड़े हैं, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे बनी और जो सानिया हुआ, उस पूरे साने में जो किरदार था मकामी लोगों का वो कभी नाकाबिले फरामोश है, उसको कभी नहीं बुलाया जा सकता। तारीख़ में इसको याद रखा जाएगा जिस तरह के जो मकामी लोग थे जिन्होंने अपने घर दे दिए लोगों को, जो वहाँ पे फंसे थे उनको निकाला, 6-6 किलोमीटर तक चल के, 3 फीट की बर्फ़बारी हो रही थी शदीद, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे जाके लोगों को रेस्क्यू किया, उनको अपने घरों में लेके गए, उनको खाना दिया, रिहाइश दी, सब कुछ दिया। लेकिन अफसोस ये होता है आज सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देख के कि उनको इस नेकी का सिला दिया जा रहा है। जो वहाँ के मकामी लोग थे जो उन्होंने मदद की, सियाओं की, उनका जो अजर है अल्लाह पाक उनको दे
دے گا. اگر پاکستانی عوام نے کسی نے دینا ہوتا تو یہ آج دے چکے تھے سوشل میڈیا پر, جس طرح ان کو نیکی کا صلہ دیا جا رہا ہے, جو ان لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کی. اور اچھے برے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 4 افراد ہیں تو چاروں افراد کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. 3 لوگ بڑے اچھے ہوں گے, ایک ہو سکتا ہے اس میں اچھا نہ نکلے. اسی طرح وہاں پہ جو کاروباری طبقہ ہے اور کاروباری طبقے کا یہ المیہ ہے پورے پاکستان میں. آپ کا رمضان آتا ہے, برکت والا مہینہ ہوتا ہے, وہاں پہ جب ڈیمانڈ کسی چیز کی بڑھ جاتی ہے وہاں پہ پرائسز بڑھ جاتی ہیں. آپ کی چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو تو وہاں پہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح کاروباری طبقہ وہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ صرف مری کا جو ہے وہاں پہ یہ ایشو نہیں چل رہا, یہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے. بہرحال ہم مقامی لوگوں کے دفاع میں کھڑے ہیں. جن لوگوں نے سیاحوں کی ہیلپ کی پھر ان کو اس طرح کا تنقید کا نشانہ بنانا یہ افسوسناک ہے. قاسم صاحب, آپ سے گفتگو جاری ہے اور یہ تمام تر معاملہ ہے سانحہ مری کا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, قاسم عباسی صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں. ان سے اس حوالے سے بھی سوال بچا ہے کہ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے, کہ کیا 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں جو انٹر ہوئیں وہ ذمہ دار تھیں, کیا سیاح جو یہاں سے اسلام آباد سے پاکستان سے اٹھے مری میں گئے وہ ذمہ دار ہیں, یا حکومت ذمہ دار ہے. یہ بھی قاسم عباسی صاحب سے جانیں گے. اور کیا ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ مری والے ہیں یا مری میں رہنے والے ہیں تو کیا آئندہ بھی ایسی ہی توقعات رکھی جائیں, ایسے ہی ہوتا رہے گا یا کچھ چینجنگ آئیں گی کیا؟ کیونکہ بیسکلی اگر آپ نے, میں نے جو 1-2 کوسچن ان سے کیے ہیں اس میں تمام تر چیزیں یہی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بالکل مکمل طور پر اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وہاں پہ قصور نہیں ہے, کیونکہ ان کے مطابق وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جتنا بھی کاروباری طبقہ ہے وہ باہر سے ہے, مینس وہ سارا کاروبار باہر سے پاکستان سے آ کر چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں, آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جو وہاں کی جو وجہ بنی سانے کی, وہ وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ تھی, وہاں کی انتظامیہ تھی, وہ اس پورے سانے کی ذمہ دار ہے, نہ کہ وہاں کے کوئی مقامی لوگ ہیں یا ہوٹلس والے ہیں. وہ ایک الگ طبقہ ہے کاروباری طبقہ, ٹھیک ہے, اور وہ جو مقامی طبقہ ہے وہ بالکل الگ ہے ان سے. ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہیں, ہوٹلس مالکان جو ہیں. بہرحال ہم سچ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کچھ ہوا سانیہ وہ پورے پاکستان نے دیکھا, اس میں کیا ہوا, وہاں کے مقامی لوگ جو تھے ان کا کیا کردار تھا. اگر بات کی جائے وہاں کے لوکل انتظامیہ کے اوپر, لوکل گورنمنٹ جو تھی اس نے کیا پلاننگ کی, موسمیات نے پہلے الرٹ جاری کر دیا تھا کہ یہ طوفان آئے گا مری میں. یہ تو ذمہ داری بنتی ہے وہاں کے جو ٹول پلازے کے اوپر جو لوگ کھڑے تھے انتظامیہ کے, ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ مری کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے لوگوں کی, وہاں پہ کتنے لوگ, گاڑیوں کی پارکنگ کتنی ہے, کتنے وہاں پہ ہوٹلس ہیں, کتنے لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تھی. یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ وہاں پہ بہت سارے ادارے, کسی کوئی ایک ادارہ وہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا, بہت سارے ادارے تھے, جس طرح ٹریفک پولیس ہے وہاں پہ, وہاں واپٹا کے جو تھے لوگ تھے, وہاں پہ محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں, وہاں پہ NDMA جسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں, جو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے, وہاں پہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اور جو وہاں پہ ایک ادارہ ہے محکمہ ہائی وے, اس کی اگر بات کی جائے تو وہ سب سے نیا تو وہ نکلا. ان کے پاس نہ پیٹرول ہے, نہ ان کے ملازمین وہاں پہ ہیں, کوئی چھٹیوں پہ گیا, کسی کی وہ مشین سٹارٹ نہیں ہو رہی. بہت سارے وہاں پہ مسائل ہیں. کوئی ایک ادارے پہ آپ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. وہاں پہ جتنے بھی وہاں پہ لوکل انتظامیہ تھی وہاں پہ وہ ذمہ دار ہے اس پورے سانے کے. اور جو مستقبل میں ہم ابھی بھی یہ بات کہتے ہیں, کاروباری جو طبقہ ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ مری کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ مری کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں کا کاروباری طبقہ ہے, ہمیں اس طرح کا کاروبار نہیں چاہیے, ہمیں اس طرح کی سیاحت نہیں چاہیے. بے گناہ بے قصور لوگوں کو وہاں پہ تنقید کا نشانہ ان لوگوں کو بنایا جا رہا ہے, جن لوگوں نے ریسکیو کیا وہاں پہ. اس خراب ترین موسم تھا, سخت ترین موسم کے اندر جا کے لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا, ان کی ہیلپ کی, لیکن ان کو اس نیکی کا یہ صلہ دیے جا رہا ہے, یہ افسوسناک ہے. اور اس پہ میں مکمل طور پہ جو وہاں کی لوکل انتظامیہ تھی اس کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ان کے جو ہے وہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے, انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیش آئے. نے سوال کیا کہ وہاں پہ کیا کوئی سیاح حضرات کی بھی کوئی غلطیاں ہیں, تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا ایک اور المیہ بھی یہ بھی ہے کہ کبھی بھی وہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے. آپ کو جب پتہ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ایک سنگل روڈ ہے, تو جب وہاں پہ برف باری شروع ہوئی, یہ اصل مسئلہ ہوا کیسے, سانحہ ہوا کیسے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی برف باری ہوتی رہی, ساتھ میں مشینیں آ کے اس کو صاف کرتی رہی, کیونکہ روڈز کھلی ہوتی تھی, وہاں پہ ٹریفک کم ہوتا تھا, مشینیں جاتی تھی, اس کو ساتھ ساتھ صاف کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو سانحہ پیش آیا, اس میں جب 1.5 لاکھ گاڑی مری کے اندر انٹر ہوگی, وہاں پہ جگہ آپ کے پاس نہیں بچی. کوئی روڈ ایسی نہیں جہاں پہ لائنیں, لمبی لائنیں, وہاں پہ قطاریں لگی گاڑیوں کی, وہاں پہ مشین کو جگہ ہی نہیں مل سکی کہ وہ روڈ کو صاف کرے. تو یہ وہاں پہ جو سیاح حضرات تھے, یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا. وہ اپنے گاڑیوں سے نکل کر وہ سیلفیاں لینا شروع ہو گئے, وہاں پہ ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے. انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ہے. اگر وہ اس چیز کو دیکھتے تو وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے, اپنی گاڑیاں سائڈ پہ لگاتے تاکہ کسی کو مشکلات وہاں پہ پیش
پیش نہیں آتا۔ قاسم عباسی صاحب، اس حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ حکومتی اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ایسے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے یا ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹس بقایا ہیں کہ جو آپ کے ایم این اے یا آپ کے ایم پی ایز وہاں پہ کام کاج نہیں کر رہے؟ کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے بہت سارے سوالات ایسے بھی اٹھے کہ صداقت علی عباسی صاحب انہوں نے 500 روپیہ دیا، وہ بھی سیاحوں کے لیے کہ ان کو پانی دیا جائے، وہ 500 روپیہ دے رہے ہیں، اور باقی آپ کے ایم این ایز اور جو ایم پی ایز ہیں وہ کیا کام کاج کر رہے ہیں؟ وہ بھی وہاں پہ ایز سچ کوئی دکھائی نہیں دیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا سیاحوں کے لیے کوئی ایسی وہاں پہ سہولیات میسر نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب سیاح وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کام کاج یا ان کے لیے سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور پوری پاکستانی عوام جانتی ہے کہ کس طرح اس ٹائم جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہ کردار بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ سیکنڈ جو چیز آپ نے صداقت علی عباسی کی وہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ ایک ویڈیو تھی بن گئی، بہرحال کیونکہ وہ بھی قصوروار ہیں، اس کے وہاں کے ایم این اے ہیں وہاں کے مری کے، تو ان کے انڈر یہ چیزیں ہیں ساری، ان کو دیکھنا چاہیے تھا، پلاننگ ان کو دیکھنی چاہیے تھی کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی۔ یہ سب ماضی میں جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ سنو فال جو سیزن شروع ہوتا تھا اس سے پہلے میٹنگز ہوتی تھی، لیکن اس بار میرے خیال سے یا تو کوئی اس طرح کی میٹنگز نہیں ہوئی یا اس طرح کا کوئی پلاننگ نہیں کی گئی جس کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ کہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ سہولیات دی جاتی ہیں، جب گورنمنٹ لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکسز وصول کرتی ہے، ٹیکس وہاں سے مری سے جو اس کو ٹیکس ملتا ہے، تو وہ اس پہ سیاحت کو پروموٹ، خان صاحب کہتے ہیں ہم سیاحت کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیسی سیاحت کو پروموٹ کر رہے ہیں جب آپ اس مری کے اندر ان جانے والے سیاحوں کو جو لاکھوں کروڑوں روپے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں اور وہاں سے ٹیکس وصول کرتی ہے گورنمنٹ، تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ ان کو وہ سہولیات میسر کیوں نہیں کرتی، وہ سہولیات کیوں نہیں دیتی، وہ اس علاقے کو بہتر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج جو مری کا بائیکاٹ ٹرینڈ جو ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیں جب پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اگر بائیکاٹ کریں گے، وہ نہیں آنا چاہیں گے پاکستان، مری میں نہیں آنا چاہیں گے، تو باہر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ باہر کا کوئی جو ٹورسٹ ہے جو انٹرنیشنل ہے وہ پاکستان میں آئے گا سیاحت کے لیے؟ تو یہ بھی ایک المیہ ہے، بائیکاٹ کرنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اس میں صرف کسی مری والے کا نقصان نہیں ہے، اس میں اوورآل پورے پاکستان کا نقصان ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قاسم عباسی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، تفصیلاً وہ گفتگو کر رہے ہیں اور تفصیلی طور پر آپ کو تمام تر محرکات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مری میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا۔ قاسم عباسی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ قاسم عباسی صاحب اب کوئی آپ اپنی طرف سے مری والوں کی طرف سے جو عوام ہیں جو دکھ بھرے، کیونکہ سانحہ مری ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا بھی جو واقعہ ہوا وہ افسوسناک تھا، اور پھر ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اعلانی مری ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، لیکن جو انتظامیہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ایسا کوئی واقعہ کسی بھی سیاحتی مقامات جو ہیں وہاں پہ پیش نہ آئے تو وہاں پہ انتظامات کریں، ابھی بھی ہماری درخواست ہے، اور ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی مری کا کاروباری طبقہ اگر اس کا چاہے مری سے تعلق ہے یا نہیں ہے یا وہ باہر کا ہے، اگر وہاں پہ کوئی زیادتی کرتا ہے کسی کے ساتھ جو سیاح آتے ہیں، اگر اسے کوئی کمرے کا ریٹ زیادہ بتاتا ہے یا کسی طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دیں۔ کوئی مری کا اعلان مری کا کوئی شخص بھی اس کی سزا دینے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، آپ اس کو سزا دیں جس طرح کی قوانین کے مطابق، قانون کے مطابق سزا بنتی ہے، آپ اس کو سزا دیں۔ ناظرین اس حوالے سے بھی قاسم عباسی صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ساتھ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تمام تر سچویشن میں، مشکل سچویشن میں انہوں نے بھی بڑے لوگوں کے لیے سوشل ایز اے ایکٹیوسٹ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں ان سے پوچھوں گا کہ مقامی جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا مشکلات ہیں، کیسے دیکھیں مشکل وقت میں انہوں نے بھی ریسکیو کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، اس حوالے سے جانیں گے قاسم عباسی سے۔ سر اس سے پہلے تو جتنی بھی آپ نے گفتگو سنی یا جتنی بھی بات ہوئی وہ تو سانحہ مری کے حوالے سے ہوئی۔ اب آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو 5 لاکھ لوگ گئے تھے یا 6 لاکھ جو تھے وہ تو سانحہ ایک طرف، وہاں کی جو مقامی 8 لاکھ آبادی ہے اس کا وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں، وہ کن مشکلات میں ہے، آپ نے ان کے بارے میں بھی دیکھنا ہے۔ وہ بھی اسی پاکستان کی عوام ہے، اسی پاکستان کے شہری ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں۔ آپ کو اگر میں بتاؤں تو اس سانحے سے 2 دن قبل ہی لائٹ چلی گئی تھی مری سے، 6 دن بعد ابھی بھی کچھ علاقے وہاں پہ موجود ہیں جب ابھی تک وہاں کی لائٹ بحال نہیں ہو سکی گاؤں کی، وہاں پہ بھی لوگوں کو مشکلات ہیں، وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں کے جو لنکس روڈ ہیں وہ بھی ابھی تک بند ہے وہاں، تو
تو ان لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پہ ذرا سی ہوا ہو, ذرا سا کچھ ہو تو وہاں پہ کھمبے گر جاتے ہیں, تاریں ٹوٹ جاتی ہیں, وہاں پہ بجلی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ درخت گرنے سے بہت سارے مسائل وہاں پہ ہیں. جس طرح اب اگر وہاں پہ برف باری ہو جائے تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بھی مریض کو آپ ہاسپٹل پہنچا سکتے ہیں. اسپتال وہاں پہ نزدیک نہیں ہے. وہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. آپ نے ان کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں اس صورتحال میں. ناظرین, قاسم عباسی کی آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی. مری سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی بات عوام تک اور ناظرین تک پہنچائی کہ کیا کیا مشکلات انہیں پیش آ رہی ہیں. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں. یہ تمام تر سچویشن ہے مری سانحے کی کہ جس کے بعد کی کیفیت ایسی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بحران برپا ہے اور بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو نہتے ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا قصور ایز سچ نہیں ہے, کیونکہ ایک پاورفل طبقہ, ایک ایلیٹ کلاس جو وہاں موجود ہے جس نے یہ سارا واقعہ کروایا. حکومتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, انتظامیہ کی بھی غفلت ہو سکتی ہے, لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایسے واقعات کب تک رونما ہوتے رہیں گے, کب تک ہم ایسا ہی دیکھتے رہیں گے. یہ ایک افسوسناک عمل ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم اس پر تنقید تو کرتے ہیں لیکن اس کی امپرومنٹس کے لیے ایز سچ کوئی کام نہیں کر پاتے. خوش رہیں اور خوش رکھیں.